बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान और जहान दिया, दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म की राह दिखाई। नाज़रीन इकराम, आज का मौजू है कोरोना। यकीनी बात अब ये पुराना हो गया, लेकिन अफसोसनाक बात ये है कभी तक हमें यकीन नहीं आ रहा कि कोरोना है भी कि नहीं। कोविड-19 जो है 21 में पहुंच गया, यानी 21 में आ गया, लेकिन अभी तक हम यकीन नहीं कर रहे। पूरी दुनिया में लाखों अफराद मर चुके हैं, पाकिस्तान में लाखों अफराद मुतासरीन हैं, और इसी धरती पर हज़ारों अफराद मर चुके हैं। और अब तो हालात यहाँ तक पहुँच गए कि हमारे और आपके घरों तक, यानी किसी न किसी ख़ानदान में कोई ना कोई मौत हो चुकी है। इसके बावजूद हम लोग गैर संजीदा हैं और मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन से मामलात हल करना चाहती थी, करना चाह रही है, करना की कोशिश कर रही है, लेकिन ये हल नहीं लग रहा, इसलिए कि दुनिया में जो सख्त लॉकडाउन किया गया था उसके भी वो हल नहीं निकला जो निकालना चाहते थे। लिहाजा इनके पास जवाब मौजूद है। ताहम स्मार्ट लॉकडाउन से मुख्तलिफ इलाकों को महदूद किया गया। इसके बावजूद पंजाब नंबर 1 पे है, पंजाब ख़तरे में है, और पंजाब के हालात ऐसे हैं कि यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर 100 से ज़्यादा, यानी सैकड़ों अफराद रोज़ाना मौत की वादी में जा रहे हैं। ये गैर संजीदगी है, ये हमारी नाअहली है, ये हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत ने अपने इंतजामात किए हुए हैं। हुकूमत ने तो वैक्सीनेशन का सिलसिला भी शुरू कर दिया। पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाए, फिर सीनियर सिटीज़न को लगाई, अब माशाल्लाह 50 साल से ऊपर जितने भी हैं सब उनको भी लगा रहे हैं। लेकिन हम और आप शायद कहीं गैर ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार किए हुए हैं, जिसकी वजह से ही बढ़ रहा है। पहली रिक्वेस्ट कि आगाही के लिए INN को सब्सक्राइब करें, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आपको आगाही वक्त ब वक्त होती रहे, यानी फौरी होती रहे, और हमारा आपका ये राब्ता जो है ये सिलसिला जारी रहे। आज अगर आपको ये बात पुरानी भी लग रही हो तब भी इसको गौर से सुनें, इसलिए कि मैं इस सारे प्रोसेस से गुजर के आया हूँ। माज़ी में बहुत से काले चिट्टे लोगों ने, थत्थे नीले पीले लोगों ने बड़ी बातें की, और बड़े बड़े नामवर जो अपने एंकर समझते अपने आप को, उन्हें लोगों को डराया कि हमने ये एहतियात की, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने नौकरों को नहलाया, हमने खुद नहाया, हमने बार बार कपड़े बदले, सब कुछ किया। उन्होंने अपना वो ड्रामा दिखाया और दिखाने की कोशिश की कि देखिए जी ये काम हुआ, फिर भी हमें कोरोना का सामना करना पड़ा। मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है। मैं एक आम आदमी हूँ, 40 साल से ज़्यादा इस जर्नलिज्म में गुजारे हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में। आम आदमी से मेरा राब्ता है और ये मेरा फ़ख्र है कि मैं लोगों से दूरी इख्तियार नहीं करता। लेकिन इस मूज़ी दुश्मन छुपे रुस्तम ने लोगों से दूरी इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। मैंने कोशिश की, मास्क भी इस्तेमाल किए, सब कुछ किए, यहाँ मास्क कर नहीं पहना, तो इसका मतलब सिर्फ ये कि आपसे मैं मुखातिब हूँ, और यहाँ मेरा और कैमरामैन का फासला जो है वो 6 फुट से ज़्यादा है। यहाँ इस कमरे में और कोई नहीं। लेकिन मैं अपने घर से ये रिकॉर्डिंग इसलिए करा रहा हूँ कि ये आगाही बहुत ज़रूरी है। मैं 3 हफ्ते जनरल अस्पताल लाहौर की इमरजेंसी में गुजार के आया हूँ। 2 हफ्ते मुझे ऑक्सीजन लगी रही। अल्लाह का फजल हुआ, दोस्तों ने, अपनों ने, पराए ने, सब ने मेरे लिए दुआ की, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि वो दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर दी, और मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह छोटा मोटा जो रह गया मामला, यानी कमज़ोरी मौजूद है अभी भी, क्योंकि ये कमज़ोरी छोड़ जाते हैं। ये ऐसा मर्ज़ है कि कमज़ोरी छोड़ जाता है, और कई महीनों पे मुहित होती है इसकी कमज़ोरी, लेकिन वो चल रहा है। इतना हो गया कि इंसान चलने के काबिल हो गया, खाने पीने के काबिल हो गया। इसको अब खुराक से मेंटेन किया जाएगा। ये होता क्यों है, हो क्यों रहा है, कैसे, इसका सबसे अच्छा इलाज क्या है, सबसे बुरा इलाज क्या है, इसमें गलतियाँ क्या हैं, कोताहियाँ क्या हैं, ये बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। और आपकी मेहरबानी, मेरी ये आपसे दरख्वास्त है, अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने दोस्तों और प्यारों के लिए अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें, और दूसरों की ज़िंदगी की भी हिफाजत करें, इसलिए कि इसने एक से दूसरे को मुंतकिल होना है। अब है क्या, सबसे बड़ा आपका जो हथियार है वो क्या है? वो आपका सबसे बड़ा हथियार ये हाथ है। इन हाथों से वो वायरस जो है आप तक पहुंचता है। लिहाजा इन हाथों को बार बार धोएं, और इन हाथों को धोने से फ़ायदा ये होगा कि वायरस आप तक नहीं पहुंचेगा। दूसरा, ये मास्क इस्तेमाल करें,
کیونکہ ناک اور منہ کے ذریعے یہ وائرس اندر جاتا ہے۔ اچھا ناظرین، جس میں خود آگے بڑھنے کی کوئی سکت نہیں ہے کہ یہ وائرس آگے بڑھے، لیکن یہ لعاب کے ذریعے آگے چلتا ہے اور بڑھتے بڑھتے ہی آپ کے پھیپھڑوں تک پہنچ جاتا ہے، یا ایسی جگہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اگر پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو آپ کی سانس کو پرابلم ہو جاتا ہے، اور جو ہی سانس کو پرابلم ہوتا ہے تو آکسیجن کم ہو جاتی ہے، آکسیجن کے بغیر آپ کا جینا جو ہے وہ دشوار ہو جاتا ہے، پھر آپ آکسیجن کے محتاج ہو جاتے ہیں، وینٹیلیٹر کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہاتھ دھوئیں، ماسک لگائیں، فاصلہ رکھیں اور SOPs پہ عمل درآمد کریں، سینیٹائزر استعمال کریں، یہی بہت کچھ ہے، یہی حفاظت ہے، یعنی خود کو محدود کریں اور محفوظ رہیں۔ زندگی رب العزت کا ایک انعام ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی، لیکن جو زندہ ہے دنیا میں اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ زندگی کی حفاظت کرے، اس لیے کہ وہ اس کا کیئر ٹیکر ہے۔ زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے کہا قرآن مجید نسخہ کریمہ میں کہا کہ میں نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ موت کا نام پہلے لیا، حیات بعد میں، یعنی دنیا میں آنا ضروری نہیں ہے لیکن واپس جانا بہت ضروری ہے، موت ہے۔ تاہم اگر آپ کو مجھے زندگی ملی ہے اور میں دوسروں سے فرق ہے، مجھے دیکھیں نہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی معذور کیا، نہ کوئی میں تمام صلاحیتیں دی، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کی حفاظت بھی کروں۔ اب حفاظت زندگی کرنی اس لیے کہ زندگی کے ہم کیئر ٹیکر ہیں، جب تک اس کی مرضی اس نے ہمیں زندہ رکھنا ہے۔ نیکی بدی وہ اور معاملات ہیں، لیکن پہلے تو اپنے آپ کو زندہ رکھنا ضروری ہے، ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنانا ضروری ہے۔ فلاحی معاشرہ ہوگا، صاف ستھرا ماحول ہوگا تو بیماریاں کم پھیلیں گی، لیکن یہ وائرس آ گیا۔ میں ایک عرصے سے اپنے تجزیوں میں یہ کہا کرتا تھا کہ یہ دنیا کو صرف خوفزدہ کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ تیسری جنگ عظیم ہونے والی ہے، صف بندی ہو رہی ہے اور معاملات بگڑ جائیں گے، لیکن میں جب بھی کہتا تھا کہ تیسری جنگ عظیم نہیں ہوگی، میں اب بھی کہتا ہوں تیسری جنگ عظیم نہیں ہوگی، اب جنگیں اسی طرح ہوں گی، وائرس کی تھرو۔ پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو گئی، اس سے بڑی جنگ کیا ہوگی؟ امریکہ بہادر زمین پہ آ گیا، اس سے زیادہ تباہی اور کیا ہوگی؟ انگلستان کے حکمران کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 300 سالوں میں وہ معیشت کی ناکامی نہیں ہوئی، معاشی معاملات اس طرح نہیں بگڑے جتنے اب بگڑ گئے۔ ہمارے ہمسایہ ملک جو دنیا کی اپنے آپ کو بہت بڑی جمہوریت کہتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ وہاں روزانہ سینکڑوں افراد مر رہے ہیں، ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے اور آکسیجن نہیں ہے، لیکن وہ اپنے اصرار ہے کہ ہم بڑی سلطنت ہیں۔ پتہ نہیں لوگوں نے کیا فیصلہ کیا، یہ اپنی عوام کو مار کے دم لیں گے۔ ویکسین ہے، ہمیں بھی ویکسین دینے کی بات کی، لیکن ہم کیسے ویکسین ان سے لے لیں؟ ایک تو ہمارا ازلی دشمن، دوسرا ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم ترقی پذیر ملک میں رہتے ہیں، ہمارے ایسے حالات نہیں ہیں، ایسی لیبارٹریز نہیں ہیں کہ ہم ہر ویکسین کو چیک کر سکیں، اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کر سکیں کہ اس کی ویلیو کیا ہے۔ یاد رکھیں ویکسین کی پہلی ڈوز میں نے بھی لگوائی ہوئی تھی، لیکن اس کے 8-10 دن کے بعد میں اس چھپے رستم کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ پھر جو کچھ ہوا، جو کچھ بھگت کیا ہے وہ دیکھا، وہ آپ کو دکھائیں گے بھی اسکرین پہ کہ کیا کچھ ہوا، کس انداز میں وہاں تھا، لیکن بے بسی تھی، برداشت کیا، ہمت کی، اس لیے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا طاقتور ہے، جس نے ہمیں جان دی ہے، جس نے ہمیں جہان دیا، یقیناً اس نے زندگی دی، الحمدللہ ہم آپ کے سامنے آ گئے۔ ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہ بھی چلے گا، ابھی یہ ختم نہیں ہوا، نہ ختم ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جب تک تمام لوگوں کو ویکسین نہیں لگے گی ہر سطح پر، اس وقت تک اس سے نجات نہیں ملے گی، اور جب اس سے نجات ملے گی تو ہو سکتا ہے کوئی ناعاقبت اندیش کوئی نیا وائرس چھوڑ دے، اس لیے کہ دنیا کی لڑائی معاشی ہے۔ امریکہ بہادر تنزلی کا شکار ہے، آنے والی طاقتیں جو چین اور روس ہیں، تو معاملات تو بگڑیں گے۔ اب اس تناظر میں ہمیں آپ کو اپنی زندگیوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے پیاروں کی حفاظت کرنی ہے، اور سب سے آسان کام یہی ہے۔ اگر آپ پرائیویٹ ہاسپٹلس کا راستہ ڈھونڈتے ہیں تو وہاں آپ کے مال و زر اور دولت کی فروانی چاہیے،
اس سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اور اگر کہتے ہیں کہ سرکاری اسپتالوں میں جائیں گے تو وہاں جان کی بازی ہار جائیں گے, اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ دھوئیں اور بار بار دھوئیں. اپنے بھائیوں بہنوں رشتہ داروں دوستوں عزیزوں اقارب کو یہ مشورہ دیں اور یہ طریقہ کار دیں کہ ہاتھ بار بار دھوئیں, کیونکہ اس وائرس کا سب سے بڑا سہولت کار آپ کے یہ 2 ہاتھ ہیں. اس کو مانیں. مجمع والی جگہ ہے جہاں لوگوں کا ہجوم ہے, اس سے بچیں. اور اگر نہیں بچیں گے تو پھر یہی ہوگا, ایک دوسرے کو بانٹتے رہیں گے ہم اور ایک دوسرے کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے, اور لاشیں بھی اس بے بسی سے کہ گنتی کے لوگ وہاں جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کیا برے حالات ہیں کہ 99 ایئرز یعنی 99 سال میں شہزادہ فلپس کے انتقال ہو رہا ہے, اور کرونا کی وجہ سے اس کی آخری رسومات میں صرف 30 افراد نے شرکت کی. دنیا کا کتنا بڑا. اسی طرح غور کریں, فاتح عالم سکندر اعظم کیا ہوا جب دنیا سے گیا؟ 2 ہاتھ خالی تھے اس کے. بات ہاتھوں پہ ختم ہو گئی تو ہاتھ کی فکر کریں, ہاتھ دھوئیں, لوگوں کے ہاتھ دھلائیں. اور ایک کرونا کے بعد یا کرونا کی آمد کے بعد اپنی عادات کو چینج کر لیں, بدل لیں, برداشت کریں, رواداری پیدا کریں, ایک دوسرے کے لیے جینے کا خواہش کریں. کیوں کہ جب آپ کو جگہ جگہ موت نظر آ رہی ہے, جب آپ کے سامنے لاشیں پڑی نظر آ رہی ہیں, تو پھر آپ کا بھی تو فرض بنتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی حفاظت کریں. کہ کہتے ہیں نا, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. ایک دوسرے کی زندگی کے لیے جینا, ایک دوسرے کے لیے جینا جو ہے وہ بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خلق خدا کا فکر کرو. ہماری جو تربیت ہے وہ بھی اسی کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں. ہم اگر خود بھوکے ہیں تو رہیں, دوسرے کی بھوک کا خیال کریں. یہ افسوسناک یہ ہے کہ ہم اپنی ساری روایات چھوڑ بیٹھے اور ہماری روایات یورپ نے اپنا لی اور وہ بچ گئے. لیکن کرونا سے ابھی بچت نہیں. یہ 2021 میں بھی چلے گا اور ہو سکتا ہے 2022 میں بھی چلے. اس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے اور اس کے ساتھ ہی جینا ہے, اور اپنے اور آپ کے ساتھ دوسرے کے بھی تحفظ کی فکر کرنی ہے. اگر نہیں کریں گے تو بہت نقصان ہوگا. معاشی نقصان اپنی جگہ, صنعتی نقصان اپنی جگہ, کاروباری نقصان اپنی جگہ, لیکن جو جانی نقصان ہے اس کا متبادل کوئی نہیں. کاروبار ہوتے رہتے ہیں, مستقبل میں اور تجارت ہوتی رہے گی, مختلف معاملات سے مختلف ممالک سے تعلقات بنتے رہیں گے. لیکن کیا اگر آپ دنیا میں نہیں تو پھر دنیا کیا ہے؟ حقیقت تو یہی ہے نا کہ دائم آباد رہے گی دنیا, ہم نہ ہوں گے, کوئی ہمسا ہوگا. تو ہمسا ہوگا, لیکن جب آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے تو آپ کیوں نہ ہوں؟ آپ اپنی فکر کریں, آپ لوگوں کی فکر کریں, آپ ساتھیوں کی فکر کریں, آپ دوستوں کی فکر کریں, آپ اپنے اہل خانہ کی فکر کریں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے, یہ دنیا دی ہے. جانا ہے اگلی دنیا میں اور جائیں گے, کیوں نہیں جائیں گے, ایمان کا حصہ ہے. لہذا کرونا سے گھبرائیں نہیں, کرونا سے ڈریں نہیں, ویکسین لگوائیں, بحث و مباحثے سے پرہیز کریں, جہاں رش ہے اس سے پرہیز کریں, بازاروں میں بلا ضرورت مت جائیں, بغیر کام کے باہر نہ نکلیں, بچوں کو اپنے محدود رکھیں, اپنی نگرانی میں رکھیں, اپنے پاس رکھیں. اب حکومت جو ہے, حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت فیصلہ جو ہے کبھی تذبذب کا شکار ہے. اب دیکھیں اسد عمر نے کہہ دیا کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں, خاص طور پر پنجاب میں, جہاں روزانہ کی بنیاد پر 100 سے زیادہ افراد کی بات ہو رہی ہیں, اور ہزاروں افراد روزانہ جو ہے متاثرین میں آ رہے ہیں. ہمارے ہاسپٹل میں جگہ ہے. میں سرکاری اسپتال میں گیا, میں جنرل نہ ہوتے ہوئے بھی جنرل اسپتال میں تھا, یعنی ایک عوامی اسپتال میں تھا. تو وہاں کیا میں نے دیکھا, الحمدللہ وہاں سب کچھ سہولیات موجود تھیں, اور ہر بیڈ کے ساتھ ایک نیا جو تھا وینٹیلیٹر تھا موجود. اور ماشاءاللہ اللہ انہیں نظر بد سے بچائے. ہمارے جو ماہرین ہیں, ہمارے ڈاکٹر جو ہیں, ان کی اتنی صلاحیت ہے کہ انہیں کوشش کی, جتنے دن میں رہا سوائے ایک عمر رسیدہ خاتون کے کسی کو وینٹیلیٹر پہ نہیں ڈالا گیا, صرف آکسیجن سے گزارا کیا گیا, اور سب الحمدللہ صحت یاب ہو کے گھر گئے. تو اگر ہمارے یہاں ایسی سہولتیں موجود ہیں تو پھر افراتفری کاہے کی ہے, پھر افواہیں کاہے کی ہیں؟ افواہیں تو انتشار پھیلاتی ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں تو جائیں 3 4 5 10 دن کے بعد لاکھوں روپے دے کے لاش لے کے واپس آ جائیں. افسوسناک ہے, المیہ ہے یہ حضرت انسان کا کہ وہ
موت کا بھی کاروبار کر رہے ہیں، وہاں بھی اپنی دولت سے پیچھے نہیں ہیں، مال و زر کی اکٹھا کر رہے ہیں، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی، جب جانا ہے تو خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ لیکن اس کے باوجود لالچ، خواہشات، طمع ختم کر دیں، اسے دل سے نکال دیں، صاف ستھرے ہو جائیں۔ اور میرا خیال ہے کہ کرونا یہی کچھ ہمیں سکھانے آیا کہ جو طمع ہے اسے چھوڑ دیں، لوگوں کو برداشت کریں، لالچ چھوڑ دیں، اتنا کمائیں، اتنی کوشش کریں جتنی ضرورت ہے، دوسروں کے مال پہ نظر نہ رکھیں۔ یہ سارے معاملات ایسے ہیں۔ ہاں، جنرل اسپتال میں جہاں میں تھا ایمرجنسی میں، وہ الحمدللہ سب انتظام تھے، ڈاکٹرز تھے، حالانکہ ان کے ڈاکٹرز جو ہیں، کئی ڈاکٹرز کی اموات ہوئی ہیں۔ KPK میں دیکھیں 80 سے زیادہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اسی کرونا کی نظر ہو گئے۔ لیکن سلام ہے ان لوگوں پر، ان ہیلتھ ورکرز پر، جو نیچے سے لے کے اوپر تک 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، جنہوں نے 6 7 کپڑے پہنے ہوئے ایسے کہ اگر انہیں فوری طور پر مطلب کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا انہیں کپڑے بدلتے ہوئے، اتارتے ہوئے اور تبدیل کرتے ہوئے، لیکن وہ سب کچھ کر رہے ہیں، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے 24 گھنٹے آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان سہولیات سے فائدہ اٹھائیں، افواہوں پہ کان مت دھریں، دیکھیں کہاں کیا ہو رہا ہے، اور جتنے اچھے انتظامات اس کا فکر کریں۔ نئے وینٹیلیٹر موجود ہیں، اور میں نے کہا نا کہ ایک جگہ میں دیکھا ایک وینٹیلیٹر کے علاوہ کسی ہر بیڈ کے ساتھ وینٹیلیٹر تھا۔ تو وہاں جو ڈاکٹر موجود ہیں، جو جودت سلیم صاحب ہیں وہاں کے انچارج ہیں، ان کے ساتھ جو عرفان ملک صاحب ہیں جو بڑے نوجوان ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، وہ دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نرسز ہیں، ہیلتھ ورکرز ہیں، بے تحاشا لوگ ہیں۔ اور ایک اچھی بات میں نے دیکھی، یہ دیکھی کہ تھوڑا سا لوگوں کو احساس ہوا ہے کہ وہاں وزٹر نہیں آ رہے، وہاں دیکھنے والے نہیں آ رہے، لوگوں کو شاید احساس ہو گیا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ تو یقینی بات یہی ہے کہ نہیں جانا چاہیے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، ان کی صحت و تندرستی کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی دے اور وہ واپس آئے اپنی زندگی میں، ان کے گھر اسی طرح آباد رہیں۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے تو وہاں جا کے مجمع نہ لگائیں کہ ہسپتال میں جا کے افراتفری پیدا کر دیں، ایک نئی لڑائی جھگڑے پیدا کر دیں، اور اپنی جو ہے عقل وہ استعمال کرنی شروع کر دیں۔ ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے ہیلتھ ورکرز اتنے باصلاحیت ہیں کہ ان پر اعتبار کیا جا سکے، اور الحمدللہ انہیں نامساعد حالات میں بہت اچھے کیے ہیں، اپنے بہت اچھے معاملات کو بہتر طریقے سے نبھایا، اور انشاءاللہ یہ ایسی صلاحیتیں رکھتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ کوشش یہی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہی دی جائے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں ILN کو، تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے، سلامت رہیں، خوش رہیں، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس مبارک مہینے میں جو زندگی گزر گئی وہ گزر گئی، بہت اچھی گزر گئی، اور جو رہ گئی اس کے لیے رحمت عطا فرما۔ یہ رحمتوں کا عشرہ ہے، آگے مغفرت کا آئے گا، پھر نجات کا آئے گا۔ ہم تو تابع ہیں تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے، تو جیسے رکھے گا ہم ویسے رہیں گے، لیکن ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم تجھ سے درخواست گزار ہیں کہ جو باقی رحمات رہ گئے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور ہمارا اور آپ کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ اللہ نگہبان۔